बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम फर्स्ट ईयर की क्लास में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से हमें दोबारा से जो है ऑनलाइन क्लासेस का जो है शेड्यूल जो है उसको रिज्यूम करना पड़ा है। इससे पहले सेकेंड ईयर की क्लासेस होती रहीं, लेकिन इस दफ़ा जो है फ़र्स्ट ईयर जो है उसकी भी क्लासेस ऑनलाइन होंगी, थर्ड ईयर की भी होंगी और सेकेंड ईयर की भी होंगी। तो इसमें आप बच्चों के लिए चूँकि एक नई चीज़ है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप बहुत सारी चीज़ों के साथ जो है आशना होते जाएंगे और आपको इसकी समझ आना शुरू हो जाएगी। कोशिश करें कि रेगुलरली आपकी जो क्लास है उसमें आप जो है आपकी जो अपलोड की जाएगी वीडियो, उसको आप गौर से देखें। आपको पता है कि हमने ग़ज़वात के बारे में पढ़ा तफसील के साथ। ग़ज़वा बदर जो है, ग़ज़वा उहद को पढ़ा, ग़ज़वा खंदक को पढ़ा। इसी के साथ साथ हमने सफ़र हिजरत जो है वो उस पर जो है तफसीलन जो है बात की। इसके अलावा आप जैसा कि आप जानते हैं कि सुलहनामा हुदैबिया जो है वो मैंने आपको तफसील से पढ़ाया। तो अब जो पोर्शन शुरू हो रहा है वो खिलाफत राशिदा का है। सबसे पहले तो मैं आपको खिलाफत राशिदा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि खिलाफत राशिदा कहते किसको हैं। खिलाफत राशिदा से मुराद हमारे पहले 4 खुलफाए राशिदीन का दौर, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेके हज़रत अली करमुल्लाह वजह तक का जो दौर है 4 खुलफाए राशिदीन का 40 साल पे मुहित ये दौर कहलाता है। इसमें हम आज जो है सिलसिलावार सबसे पहले जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है पहले खलीफा राशिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं उनके वालिद का नाम अबू कहाफ़ा था और वालदा का नाम जो था वो सलमा था। और 6 सिलसिलों से आपका जो सिलसिला नस्ब है 6 वास्तों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। और उम्र में आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो थे वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2.25 साल छोटे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को 2 अलक़ाब मिले, एक तो सिद्दीक़ का और एक अल-अतीक़ का। ये दोनों जो है आपको लक़ब मिले। जिस तरह से सिद्दीक़ का मतलब ये था कि वो अज़ाब दोज़ख से आज़ाद करार दिए गए, इसी तरह से आपको जो दूसरा लक़ब मिला वो सिद्दीक़ का था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मिराज पे तशरीफ़ ले गए तो उस मिराज की जो तस्दीक थी वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है वो तजारत के हवाले से हम देखते हैं कि जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है शाम का सफ़र आपने किया, जो 20 साल से जो है थोड़ी आपकी उम्र ज़्यादा थी, तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है वो आपके साथ थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के जो वालिद थे जिनका नाम अबू कहाफ़ा था, जब वो नाबीना हो गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं वो तजारत में उनका हाथ बिठाया करते थे। तो और एक आपकी जो बड़ी खसूसियत थी वो ये थी कि मिलनसार थे, खुश मिजाज थे और मामला फ़हम थे। इसी दौरान हम देखते हैं कि जब अल्लाह के नबी ने इस्लाम की दावत दी तो उस वक्त जो है सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में से मर्दों में से हम देखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो इस्लाम लाए। और आपका इस्लाम लाने का जो वाक़या है वो इस हवाले से भी बहुत अहमियत का हामिल है कि आप उन अशख़ास में से हैं जो सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले थे और सबसे पहले शख्स थे आप जिन्होंने इस्लाम जो है वो कबूल किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपकी एक अहम खिदमत ये थी कि आपने उन मुसलमान ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद किया जिनके ऊपर जो हैं उनके काफ़िर आका जो है ज़ालिम ढा रहे थे। इन ग़ुलामों में हम देखते हैं कि हज़रत बिलाल, आमिर बिन फ़हीरा और ज़ुनैरा और नहदिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम जो हैं वो ख़ास तौर पर शामिल हैं। आपका एक अहम जो है हम देखते हैं कि जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज जो है का वाक़या बयान किया तो आपके बहुत सारे जो लोग थे जिन्होंने सवालात उठाए।
تو ہم دیکھتے ہیں کہ تو ابو جہل نے اسے کہا کہ ناممکن چیز ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے انہوں نے اعتراضات کیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سے جب پوچھا کہ دیکھیں آپ کے دوست نے کیا باتیں کی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں تو وہ بالکل سچ کہتے ہیں، اور آپ کی بات جو ہے اس پر میں آپ کو تصدیق کرتا ہوں، اور آپ کو دربار رسالت سے اس بات کی بنا پر جو ہے صدیق کا خطاب ملا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جب ہجرت کی اجازت دی اور آخر میں خود فیصلہ کیا کہ میں ہجرت فرماؤں، تو اپنے ساتھی کے طور پہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے ان کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس ہمراہی کو سراہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اگر آپ کی خدمات کو دیکھیں تو مسجد نبوی میں جو ہے مسجد نبوی کی تعمیر میں جو ہے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں غزوہ بدر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاع کی ذمہ داری آپ کے ساتھ تھی۔ غزوہ احد میں جب اللہ کے نبی کی بات کو یہ نہیں مانا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جگہ نہ چھوڑنا چاہے ہم جنگ میں جیتیں یا ہاریں، تو جب مسلمانوں نے وہ جگہ چھوڑی تو اس وقت جو ہے ان کو پھر جو ہے حضرت خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس جگہ سے انہوں نے حملہ کیا تھا، تو مسلمانوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کو بالکل ساتھ رہے جب بھی آپ کو ضرورت پڑی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد قیدیوں کی رہائی کے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا وہ آپ کی رائے کے مطابق ہی کیا گیا۔ اس کے علاوہ غزوہ خندق میں بھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی معاون کے طور پہ ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مدینہ کے اندر جب بہت سارے یہودی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر لیا تھا، صلح نامہ میثاق مدینہ کر لیا تھا، اور اس میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں شریک ہو گئے تھے، اس کے باوجود وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ تو جب یہودیوں کو مدینہ سے ایکسپیل کیا گیا، یعنی کہ نکالا گیا اور ان کے خلاف کارروائی کی گئی، تو اس میں بھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں خیبر کی مہم میں آپ ایک روز قلعہ قموس پر حملے کی آپ نے قیادت کی۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تبوک کا معرکہ پیش آیا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں کو اب جو ہے ضرورت ہے تبوک جو ہے کے لیے تیاری کرنی چاہیے اس جنگ کے لیے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا تمام ساز و سامان جو ہے وہ اس موقع پر پیش کر دیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حجۃ الوداع سے پہلے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنایا، اور یہ ان پر اعتماد کا اظہار تھا، اور جو ہے حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں انہوں نے امیر حج کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیے۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور آخری ایام میں مسجد نبوی میں کی امامت کی قیادت جو ہے آپ ہی کو سونپی گئی، اور آپ نے کہا اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دی جائیں سوائے حضرت ابوبکر کے، اور آپ کے ایک سوال کرنے والی عورت کو فرمایا اگر پھر آؤ اور مجھ سے ملاقات نہ ہو تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جانا۔ یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا زیادہ تھا، کتنی زیادہ آپ ان کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جیسے ثقیفہ بنی سعدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی جب تجہیز و تکفین کا معاملہ ہوا، اور اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سازشوں میں ملوث تھے، تو ثقیفہ بنی سعدہ میں کچھ لوگ جمع ہوئے اور مسئلہ خلافت پر جذباتی انداز میں وہ گفتگو کر رہے تھے، اور اس وقت اندیشہ تھا کہ کوئی مسلمانوں کے اندر جو اختلافات ہیں وہ مزید گہرے نہ ہوتے جائیں اور امت کا شرازہ نہ بکھر جائے۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس ساری صورتحال کا پتہ چلا تو حضرت ابوبکر صدیق نے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن الجراح کو ساتھ لے کر وہاں پہنچتے ہیں ثقیفہ بنی سعدہ میں، جہاں پر کچھ لوگ جمع تھے اور منصب خلافت کے بارے میں وہ ان کے اور جو اختلافات تھے اس پر بات چیت ہو رہی تھی۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ انصار چاہتے تھے کہ ان کی خلافت کو جو ہے تسلیم کر لیا جائے، اور انصار کی خلافت کو عام لوگ جو ہیں، قبیلے جو تھے، عام قبائل جو تھے عرب کے، وہ تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش کا بہرحال احترام جو تھا وہ لوگوں کے دلوں کے اندر موجود تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قبل از اسلام بھی قریش کے جو تجارتی قافلے ہوتے تھے وہ لوٹے نہیں جاتے تھے، ان کو بہت زیادہ احترام۔ اسی طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صورتحال اس وقت مزید گھمبیر ہو گئی کہ نہ ہی کوئی بنو اوس کا جو ہے بنو خزرج پہ جو ہے یہ اتحاد کر سکتے تھے، اور بنو خزرج والے بنو اوس پہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق اور امین الامت ابو عبیدہ بن الجراح بھی پہنچ گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ اس موقع پہ جو حضرت ابوبکر صدیق نے خطاب فرمایا، اس خطاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہا، مجھے تم لوگوں کے فضائل و مناقب اور خدمات اسلامی سے انکار نہیں، لیکن جو عرب قریش کے علاوہ کسی اور خاندان کی قیادت کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے خاندانی پس منظر اور اپنا خاندانی تعلق جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بارے میں بات کی، اور کچھ لوگوں نے، جیسے کچھ صحابی تھے جیسے حباب بن منظر تھے، انہوں نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے ہو، لیکن ان کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات نہیں تھی، ان باتوں پر جو ہے کسی کا بھی جو ہے اتفاق نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب خاموش ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے ایک تقریر کی، اور اس دوران تقریر سے پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے جو خلا پیدا ہوا تھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے بیعت کی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت کھلم کھلا یہ کہا کہ آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق بھی ہیں اور حضرت ابو عبیدہ بھی ہیں، آپ ان میں سے جس کے ساتھ چاہیں ان کی بیعت کر لیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کہا کہ آپ ہم سب سے بہتر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی ساتھی ہیں، لہٰذا ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ہے بیعت کی گئی۔ بیعت کے بعد آپ جو ہیں مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اور پھر آپ نے مسلمانوں کو جو ہے وہاں پر اور بھی جو لوگ موجود تھے انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اس دوران آپ نے جو تقریر کی وہ ایک بہترین تقریر تھی۔ اس کا خلاصہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں آپ میں سے سب سے بہتر انسان نہیں ہوں۔ اس کے بعد آپ مزید فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ میں یہ چاہتا تھا کہ کسی دوسرے کی بجائے یہ مجھے ملے، نہ میں نے کبھی خدا سے اس کے لیے دعا کی، نہ میرے دل میں کبھی اس کی حرص پیدا ہوئی۔ میں نے اس منصب کو اس لیے قبول کیا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی جو ہے اختلاف نہ پیدا ہوئے، بلکہ یہ ایک بار عظیم ہے جو میرے اوپر ڈال دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے مزید اس کے بارے میں کہا، آپ نے کہا کہ چند ایک جو نصیحتیں ہیں آپ نے کیں، جس میں آپ نے کہا کہ کوئی قوم اللہ، اس کو آپ نے انورٹڈ کاماز کے اندر لکھنا ہے، اور اس کو جو ہے نا سارا خطبہ مسلسل آپ نہیں لکھ سکتے۔ اس کے لیے آپ کوشش یہ کریں گے کہ جیسے آپ نے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے الفاظ کہے کہ اے لوگوں، میں تمہارا خلیفہ بنایا گیا ہوں اگرچہ میں آپ میں سے بہتر نہیں ہوں، اور پھر آپ تھوڑا سا تذکرہ کریں کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ منصب اس لیے قبول کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں
کہ میری امت کے اندر کوئی فتنہ نہ پیدا ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ آپ نے مزید اس کے بارے میں یہ کہا، اس کو بھی آپ مزید آگے انورٹڈ کاما میں اور لکھیں گے، آپ کہیں گے کہ اس کے بارے میں آپ لکھے گا کہ تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے حق وصول کر لوں۔ اگر کوئی، اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی قوم اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ دے اور اللہ اس پر ذلت مسلط نہ کر دے، اور کسی قوم میں فواہش پھیلیں اور اللہ اس کو عام مصیبت میں مبتلا نہ کر دے، پھر آپ فرماتے ہیں میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کا مطیع رہوں، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے۔ یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ میں نے آپ کو ان کا ابتدائی انٹروڈکشن دیا، قبل از اسلام جو آپ کی خدمات ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ اس کے علاوہ جب ثقیفہ بنی سعدہ میں انصار اور جمع ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے جو ہے خلافت کی تگ و دو کی، تو اسی دوران جو صحابہ کرام تھے جن کا تعلق قریش سے تھا وہ وہاں پر آ گئے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جو تھے وہ وہاں آئے، اور انہوں نے اس معاملے کو جو ہے گہرائی سے دیکھا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے بیعت کی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بیعت کے بعد، بیعت یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ ان کو خلیفہ مان لیا گیا، ان کے ہاتھ پہ یہ عہد لیا گیا کہ آپ ہمارے مسلمانوں کے خلیفہ اول ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کے اندر جو نکات ہیں اور جس خوبصورتی سے حضرت ابوبکر صدیق نے اس میں جو اپنا مقصد بیان کیا، پہلے آپ نے کہا کہ یہ منصب یہ ایک بار گراں ہے، یہ میرے اوپر ایک بوجھ ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس خطبے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خود خلافت یا حکومت طلب کرنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں نے کبھی خلافت کی خواہش کی، نہ اس کے لیے دعا کی، بلکہ میں نے اس منصب کو جو ہے مجبوراً اس لیے قبول کیا ہے کہ میری امت کے اندر جو ہے کوئی فتنہ نہ پیدا ہو۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت کو ایک بہت بڑا بوجھ قرار دیا اور کہا کہ یہ ایک بہت بڑا بار عظیم ہے، یہ اس ذمہ داری کے احساس پر شاہد ہے کہ ہر ذمہ دار کو محسوس کرنا چاہیے کہ امت مسلمہ کی قیادت ایک بار عظیم ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے سنت رسول کی پابندی کا عہد کیا اور کہا کہ پھر آپ نے اطاعت صرف معروف میں، یعنی کہ آپ نے کہا کہ جب تک میں خلیفہ اللہ اور رسول اللہ کے احکام کے مطابق چلوں اس وقت تک اس کی اطاعت فرض ہے، اگر وہ ان حدود سے تجاوز کرتا ہے تو پھر تم پر اس کی اطاعت جو ہے فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ نے جہاد کی تلقین کی اور کہا کہ جو لوگ فی سبیل اللہ کی امت کی زندگی کی ضمانت قرار دیا، اور اسے ترک کرنے والوں کو کہا کہ وہ لوگ جو جہاد ترک کر دیتے ہیں اللہ کی طرف سے ان پر جو ہے ذلت مسلط کر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق نے واضح کیا کہ جس قوم میں فواحش یا برائیاں پھیل جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ذلت مسلط ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو مسلمان ہیں وہ خلافت صدیقی کے پرچم تلے جمع ہو گئے، لیکن ان میں وہ اتحاد پیدا نہیں ہوا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنانے کی ایک تجویز زیر غور تھی، اور انہوں نے جو ہے اس وقت وہاں پہ اس چیز پہ اختلاف بھی ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ جو ہے دیر سے بیعت کی گئی، لیکن بعد میں جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ بیعت کر لی گئی۔ ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق جب انہوں نے خلافت سنبھالی تو انہیں اس حد تک مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں اس حد تک جو ہے مسائل درپیش رہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں، جس میں خاص طور پہ فتنہ ارتاد ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا۔ مرتد کہتے ہیں کہ جو شخص اسلام لانے کے بعد پھر جو ہے وہ کفر کی طرف اگر مائل ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ مرتد ہونا۔
اور یہ ایک بہت بڑی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص جو ایک دفعہ اسلام لاتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا مطلب ہے کہ وہ کافر ہو گیا ہے، تو اس کے خلاف جو ہے جہاد واجب ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں یعنی ایسے لوگوں کی روک تھام بہت ضروری ہے، اور ان کے خلاف جو ہے اقدامات جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت